अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बाज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि जिन्हें सुनकर हमारी अक्ल जो है वो ना सिर्फ ये कि दंग रह जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात हमें उन वाक़यात पर मातम करने को जी चाहता है। यानी इतने तरक्की याफ्ता दौर में भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो इंसानियत के लिए बहुत ही तकलीफ़ देह और अंदोहनाक होते हैं। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शख्स जो है उसके बारे में ये बात मालूम हुई, यानी एक किसी शख्स की लाश जो है किसी जगह से बरामद होती है। तो मालूम ये होता है कि ये शख्स तो 1 साल पहले जो है वो फौत हो गया था। तो अब ये 1 साल के बाद इसकी लाश जो है ये कैसे बरामद हो गई। तो नाज़रीन, उसमें वाक़या कुछ यूँ था कि असल में वो शख्स जो है जिसकी लाश सरबुरीदा लाश कहीं से बरामद हुई थी पुलिस को, और तहक़ीक़ात के बाद जब मालूम हुआ तो कि भाई ये शख्स तो 1 साल पहले मर गया था। तो वाक़या असल में यूँ था कि वो शख्स 1 साल पहले अपने घर से सफ़र के लिए किसी दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हुआ और उसने रेल का टिकट जो है वो ख़रीदा और रेल के ज़रिए वो दूसरे शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन रवाना हुआ। और वो रेल जो है, उस रेल का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में बहुत से लोग जो हैं वो झुलस कर मर गए। यानी रेलगाड़ी में हादसे के बाद आग लग गई, आग भड़क उठी और उस आग के नतीजे में बहुत से लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए। और वो लोग इस बुरी तरह से जल गए थे कि उनकी शनाख्त करना मुमकिन नहीं रहा था। तो पुलिस ने उस रेल के डिब्बों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की शनाख्त जो है उनकी रिज़र्वेशन के ज़रिए, यानी वो जो टिकट्स उन्होंने ख़रीदे थे रेलवे स्टेशन से, उनके ज़रिए की। और इस तरह जितने लोग जो हैं, जितने मुसाफिर उस रेल के सफ़र में जल गए थे, उनको जो है वो फौतशुदा करार दिया गया। लिहाजा उन्हीं में एक उस शख्स का नाम भी था जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि वो भी क्योंकि उसने भी टिकट उस रेल का ख़रीदा था, तो लिहाजा उस टिकट के मुताबिक वो शख्स जो है उसे भी मुर्दा करार दे दिया गया। लेकिन नाज़रीन, असल में वो शख्स जो है वो उस रेल में सवार ही नहीं हुआ था। वो शख्स उस रेल में सवार ही नहीं हुआ था। और अब मुअम्मा ये था पुलिस के सामने कि जो नई लाश बरामद हुई है, जब उसके बारे में तहक़ीक़ात हुई तो पता चला कि ये तो जो है वो फ़लाँ शख्स की लाश है, और ये शख्स जो है ये 1 साल पहले रेल के उस हादसे में मुतवफ़्फ़ा करार दिया गया था। तो ये माजरा क्या है? तो नाज़रीन, असल में उस रेल के हादसे के बाद
جب وہ مسافروں کے گھروں میں یہ اطلاعیں دی گئیں، اطلاعات، تو ان کے گھر والے جو ہیں ان کے کفن دفن کے معاملات میں مصروف تھے. تو اس شخص کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیوی جو ظاہر ہے کہ بیوہ ہو گئی تھی. تو اس کے 2 بیٹے تھے. تو اس کے 2 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کو حادثے کے 1-2 روز کے بعد ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیلی فون کال آتی ہے اور وہ اپنے اس کے بیٹے سے فون پر وہ یہ بتاتا ہے اپنے بیٹے کو کہ میں زندہ ہوں اور یہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اس میں جو مجھے فوت شدہ قرار دیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے. لہذا وہ اپنے بیٹے کو یہ بات خفیہ رکھنے کے لیے کہتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے الگ سے ایک جگہ پر آ کر ملو. لہذا اس کا بیٹا جہاں اس کو خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا باپ زندہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کی حیرت بھی ہوتی ہے کہ اس کا باپ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے الگ جگہ پر آ کر ملے. لہذا وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق اس سے جا کر ملتا ہے. تو اس کا والد اسے یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سفر جو ہے ریل کا، اس میں در حقیقت ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ میں نے سفر تو کرنا تھا لیکن عین وقت پر میں نے اپنا سفر جو تھا وہ منسوخ کر دیا اور وہ ٹکٹ جو تھا میرا وہ میں نے کسی اور مسافر کو دے دیا. لہٰذا حادثے میں میری سیٹ پر میرے نام سے جو شخص سفر کر رہا تھا اس کی جگہ پر مجھے مردہ قرار دیا گیا، جبکہ وہ شخص تو میں نہیں تھا، وہ تو کوئی دوسرا شخص تھا. لیکن اس حادثے کی بنا پر اس نے کہا اپنے بیٹے سے کہ ہمیں ایک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے، اس نے کہا کہ میں نے 50 لاکھ روپے کی انشورنس پالیسی خریدی ہوئی ہے اور میں اب یہ چاہتا ہوں کہ وہ 50 لاکھ روپے کی انشورنس پالیسی جو ہے وہ تم حاصل کر لو، کیونکہ ظاہر ہے کہ تم میرے بیٹے ہو تو میرے ورثاء ہونے کے ناطے سے وہ 50 لاکھ کی انشورنس جو ہے وہ تم لوگوں کو مل جائے گی. لیکن اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم اس میں سے 25 لاکھ روپے تم رکھ لینا اور 25 لاکھ روپے مجھے دے دینا، اور میں اپنے آپ کو اسی طرح سے خفیہ رکھوں گا، کسی الگ شہر میں چلا جاؤں گا اور وہاں اپنی زندگی کے باقی دن گزار دوں گا. تو تم لوگوں کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ تم لوگوں نے کچھ زندگی میں بزنس کرنا چاہتے ہو، کچھ بننا چاہتے ہو، کچھ بہتر مستقبل بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں یہ 25 لاکھ روپے جو ہوں گے یہ کافی مدد دیں گے اس سلسلے میں. اب اس کا بیٹا جو ہے وہ چونکہ کچھ مقروض بھی تھا لوگوں کا اور وہ قرض خواہ جو تھے وہ اس سے بار بار پیسوں کا تقاضا کر رہے تھے، لہذا وہ پریشان بھی تھا. تو پہلے تو وہ اس بات پر رضامند نہیں ہوا، لیکن جب اس کے باپ نے اسے سمجھایا تو وہ بات کچھ اس کو وہ بھی اس مطلب لالچ میں آ گیا اور اس نے اپنے باپ کے ساتھ یہ بات طے کر لی کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آدھے پیسے دے دوں گا اور اس بات کو خفیہ رکھوں گا. لہذا ناظرین وہ خاموشی سے واپس آ گیا لڑکا، اور اس نے اپنی والدہ سے بات کر کے تو اپنے باپ کی جو انشورنس پالیسی تھی 50 لاکھ روپے کی وہ اپلائی کی اور وہ 50 لاکھ روپے اس نے وصول کر لیے. اب جب اس نے وصول کر لیے تو اس کے باپ نے بھی کچھ لوگوں کا قرض دینا تھا اور وہ ان کے دروازے پہ آ کے وہ بھی تقاضا کر رہے تھے. لہذا اس لڑکے نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ آپ مجھے چیک پر سائن کر دیا کریں تاکہ میں انشورنس کے ان پیسوں میں سے وہ پیسے نکال کر تو قرض خواہوں کو دوں جو بار بار آ کر مانگ رہے ہیں. لہذا اس نے 1-2 لاکھ روپے کر کے اپنے اس انشورنس پالیسی میں سے پیسے نکالنا شروع کر دیے اور وہ پیسے اپنے باپ کو وہ خفیہ طریقے سے لے جا کر دیا کرتا تھا. ناظرین جب یہ پیسے نکالنے کا عمل اس نے جاری رکھا، جو کہ ظاہر ہے کہ اس نے آدھے پیسے دینے تھے باپ کو 25 لاکھ روپیہ، تو جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اسے یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ یہ بڑا بھائی پیسے لیے جا رہا ہے، اکاؤنٹ میں سے نکلوائے جا رہا ہے.
تو اس بات پر اس نے اپنے بڑے بھائی سے جھگڑا بھی کیا اور کہا کہ بھئی آپ یہ پیسے کیوں نکلواتے جا رہے ہیں اور کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ تو اس نے اسے بتایا کہ یہ وہ میں قرض دے رہا ہوں جو ہمارے والد صاحب نے لیا ہوا تھا لوگوں سے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے والد کے سر پہ یہ قرض رہے اور لوگ ہمارے باپ کو مرنے کے بعد بھی برے لفظوں سے یاد کریں یا ان کو گالی دیں۔ بہرحال وہ کسی حد تک اس کا چھوٹا بھائی مطمئن ہو گیا، لیکن ایک روز جب وہ اپنی والدہ سے پھر چیک سائن کروا کے لے جانے لگا تو اس کی ماں کو تھوڑا شک گزرا اس بات پر۔ اس نے تھوڑا پوچھا بھی اس سے کہ بھئی ابھی کیا بات ہے، ابھی تمہارے باپ کا وہ قرض ختم نہیں ہوا، کتنے پیسے تم دو گے ان کو، کتنے پیسے تو تم لے جا چکے ہو؟ تو وہ لڑکا جو تھا بڑا، وہ کچھ خاطر خواہ جواب اس کا نہ دے پایا، تو لہذا اس کی ماں کو اس بات پر شک گزرا۔ تو جب وہ لڑکا چیک لے کر گھر سے باہر نکلا تو وہ عورت جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلی۔ لہذا جب وہ اپنے بیٹے کے پیچھے گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک مکان میں داخل ہوا ہے۔ وہ مکان در حقیقت انہی کا ایک گودام تھا۔ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس عورت نے ایک کچن چلانا شروع کر دیا تھا جس سے وہ کھانا جو ہے وہ لوگوں کو سپلائی کرتی تھی۔ تو وہ ان کے کچن کا وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک گودام تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے اس گودام میں داخل ہو رہا ہے، تو اسے حیرت ہوئی کہ اس وقت اس کا بیٹا جو ہے یہ وہاں کیوں جا رہا ہے۔ تو اس نے چھپ کر تعقب کرنے کے بعد چھپ کر اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر وہاں اس کے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئی اپنے شوہر کو زندہ دیکھ کر۔ خیر جب اس کا شوہر وہاں سے مل کر اس جانے لگا تو اس نے اپنے شوہر کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ اس مکان تک جا پہنچی جہاں اس کا شوہر رہ رہا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس مکان میں ایک عورت بھی تھی جس کے ساتھ وہ وہاں پر زندگی گزار رہا تھا، گویا یعنی کہ وہ دوسری شادی کر چکا تھا وہاں پہ، اور وہ الگ سے وہاں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ جب اس عورت نے اپنے شوہر کو اس عالم میں دیکھا کہ وہ تو دوسری شادی کر کے بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہے، تو اسے بہت تکلیف ہوئی، اسے انتہائی افسوس ہوا کہ اس کے شوہر کو اپنے خاندان کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا کوئی فکر نہیں ہے، اسے کوئی اس بات کا خیال نہیں ہے، اور وہ بڑے مزے سے الگ زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ پیسے اپنے باپ کو لا کے دے رہا ہے۔ تو بہرحال وہ چپکے سے واپس آ گئی اور کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی کہ کس طرح اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جائے۔ تو اب واقعہ یہ ہوا ناظرین، ماجرا یہ ہوا کہ جس عورت سے اس شخص نے شادی کی تھی دوسری، وہ عورت پہلے سے شادی شدہ تھی اور وہ اپنے پہلے شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی تھی، لیکن اس کا پہلا شوہر جو ہے وہ ابھی بھی اس سے ملنا چاہتا تھا اور اس کے پاس آتا تھا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی بیوی نے ایک شخص سے شادی کر لی ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ اور رنج ہوا، اور وہ اس شخص سے لڑنے لگ گیا، جھگڑا کرنے لگ گیا جس کے ساتھ اس کی بیوی کی شادی ہوئی تھی۔ تو وہ جھگڑا بعد کا ایک دو دفعہ اتنا طول اختیار کر گیا کہ لڑائی مار کٹائی تک بات پہنچ گئی، اور اس کی بیوی نے ان دونوں کو چھڑوایا اور ان کو الگ کیا، لیکن وہ دھمکی دے کر گیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بہرحال ادھر یہ جو اس شخص کی پہلی بیوی تھی جس کا بیٹا اس کو انشورنس کے پیسے دے رہا تھا، ایک دن اس نے پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے کچھ اور پیسے چاہیے، تو اس کا بیٹا جو تھا اس نے اس سے فون پر کہا کہ میں تمہیں معاہدے کے مطابق جو ہے 25 لاکھ روپے دے چکا ہوں، اور اب مزید پیسوں کا تقاضا آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو میں پولیس کو بتا دوں گا۔
تو اس پر اس کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم پولیس کو بتاؤ گے تو تم بھی اس میں پھنسو گے، کیونکہ تم میرے ساتھ، تم بھی تو آخر اس فراڈ میں شامل ہو. تو لہٰذا اس کا لڑکا خاموش ہو گیا اور اس نے اپنی ماں سے مزید پیسوں کے لیے چیک جو ہے وہ سائن کروایا. اب اس کا باپ جو تھا وہ حسب دستور اسی ان کا جو گودام تھا اس میں ٹھہرا ہوا تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی جو ہے اسی لڑکے کا، جو اس سے جھگڑا کرتا تھا کہ بھئی تم اتنے پیسے کیوں لیے جا رہے ہو، ان کے محلے میں کوئی پارٹی تھی، کوئی انہوں نے کھانا ان کو پرووائڈ کرنا تھا کیونکہ ان کا کچن تھا، تو وہ اپنے گودام میں گیا کچھ برتن دیکھنے کے لیے. کچھ برتن ان کو چاہیے تھے، شادی والے گھر میں دینا چاہتے تھے وہ. تو جب وہ اس گودام میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو اس کا باپ موجود ہے. تو وہ پہلے تو بڑا حیران ہوا، اور جب اس کے باپ نے اس سے بھی وہی بات کی جو اس نے اپنے پہلے بڑے بیٹے سے کی تھی، تو اس چھوٹے والے بیٹے کو بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے غمزدہ اور پریشان حال ہی دیکھا تھا. لہذا اسے اس بات کا بڑا رنج ہوا کہ اس کا باپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا اس سے کہ بھئی میں الگ اپنی زندگی جو ہے خفیہ انداز سے گزارنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ اپنی زندگی الگ سے گزارو. تو اس بات کا اس کو بہت رنج اور دکھ ہوا، اور اس بات پر اس کی اپنے باپ سے تو تکار ہو گئی، اور یہاں تک کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے باپ کو وہاں پر اتنا زبردست وہ لڑائی میں زود و کوب کیا کہ اس کا باپ جو تھا وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو وہ لڑکا بڑا خوفزدہ ہوا، اور وہ وہاں سے دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، اور اس نے آ کے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی. اب اس کی ماں تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ زندہ ہے، لہذا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں گئی، اور انہوں نے جو ہے اس کی لاش کے جو ہے وہ، پہلی بات تو یہ کہ اس نے اپنے لڑکے کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارا باپ تو سرکاری طور پر تو وہ پہلے سے ہی فوت شدہ ہے، کیونکہ 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ڈکلیئر ہو چکی ہے سرکاری طور پہ، لہٰذا ہم اس کی لاش کو چپکے سے کہیں پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح تم پر کوئی کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے جو تھے وہ مختلف جگہوں پہ پھینک دیے. اس کا سر بھی جدا کر دیا، اور سر کسی اور جگہ پھینک دیا، اور جسم کے حصوں کے ٹکڑے کر کے وہ دوسری جگہوں پہ، الگ الگ جگہوں پہ پھینک دیے، اور اس طرح اس کا قصہ تمام کر دیا. تو لیکن ظاہر ہے کہ پولیس نے جب وہ تحقیقات کی تھی تو وہ اس کی لاش بھی مل گئی، اور اس کا سر بھی برآمد ہو گیا. اور اس طرح یہ تحقیقات کے بعد یہ ساری باتیں پولیس کو معلوم ہوئیں، اس کے بیٹوں نے اور اس کی بیوی نے یہ سارا واقعہ، یہ سارا ماجرا جو ہے وہ پولیس کو بیان کیا کہ در حقیقت وہ 1 سال پہلے ٹرین حادثے میں، ریل کے حادثے میں وہ فوت نہیں ہوا تھا، وہ بچ گیا تھا کیونکہ اس نے اپنی ٹکٹ کسی دوسرے شخص کو دے دی تھی، لیکن اپنی انشورنس پالیسی کا پیسہ وصول کرنے کے لیے وہ بدنیت ہو گیا تھا، اور اس لیے اس نے یہ سارا کھیل جو ہے وہ اس طرح سے رچایا تھا. تو ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا المیہ ہے کہ جس میں پیسے کے لالچ نے ایک انسان کا نہ صرف یہ کہ اپنا ہی اس نے ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجاڑ لیا، اور پیسے کے لالچ میں وہ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے جدا ہو کر الگ رہنے لگا. نہ صرف اتنا ہی بلکہ اسی پیسے کے نتیجے میں بالآخر اس کا اپنا ہی بیٹا جو ہے وہ اس کا قاتل بن گیا، اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اس طرح وہ ایک عبرتناک انجام سے دوچار ہوا. تو ناظرین، ہمارے گرد و پیش اس طرح کے واقعات بھی معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں. ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جرم جو ہے وہ انسان کو کبھی بھی اطمینان والی زندگی نہیں دے سکتا، اور لالچ جو ہے وہ بہت بری بلا ہے،
یہ انسان کو کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ محنت کا راستہ اختیار کریں، ہمیشہ ایمانداری کا راستہ اختیار کریں، ہمیشہ جد و جہد اور کوشش کا راستہ اختیار کریں، اور کبھی بھی کسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے کو اختیار نہ کریں کہ جس سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریکارڈنگ پسند آئی ہوگی، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ حیات و صحت نے مہلت دی تو بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔